अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारी आस। नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं साबिक सूबाई वजीर ज़राअत गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद काजिम मीसम साहब। प्रोग्राम में उनको खुशामदीद कहते हैं। काजिम मीसम साहब साबिक सूबाई वजीर ज़राअत रह चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में, और अभी ये अपोजिशन लीडर की खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में। काजिम मीसम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। काजिम मीसम साहब, मेरा आपसे पहला सवाल जो है, काजिम भाई, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जैसे कि खान साहब को मरकजी हुकूमत से हाथ धोना पड़ा, और जिसके असरात हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली तक भी पहुंचे, तो उस ऑपरेशन के बाद आपकी जो इत्तेहादी हुकूमत थी और जो आप लोगों ने काम वहां पर किए, जो डिलीवर किया, उसके बाद आपकी क्या पोजीशन है और अवाम किस हद तक जो है वो आपके साथ खड़ी है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, गिलगित बल्तिस्तान में जैसे ही ख़ान साहब की हुकूमत चली गई, यहाँ पे पे दर पे कोशिशें होती रहीं कि यहाँ भी रजीम चेंज हो, लेकिन हर मुमकिन कोशिश के बावजूद यहाँ पे अदम एतमाद की कोई भी तहरीक कामयाब नहीं हो सकी। हर दूसरे दिन कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, कभी कोई, कभी दूसरा, कभी तीसरा बंदा आदम एतमाद के लिए काविशें करता था, लेकिन खुशगवार हैरत होगी, तमाम इदारों की काविशों के बावजूद, तमाम दीगर जमातों की काविशों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की हुकूमत नहीं गिर सकी। फिर अल्टरनेट उनके पास एक सोल्यूशन ये थी कि अदालत से रुजू किया। रुजू करने के बाद एक जाली डिग्री का केस डाला, और वो केस ताहाल सब जुडिस हैं उस केस पर, और उसकी इक्विवेलेंस पर जो HSC ने दी थी पहले, वो अभी भी हाई कोर्ट इस्लामाबाद में सब जुडिस हैं। सब जुडिस होने के बावजूद भी यहाँ गिलगित से उस बुनियाद पर उनको नाअहल कर दिया गया जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। तो दूसरी बात ये कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब न होने की बुनियादी वजह भी ये थी कि इत्तेहादी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ही अहम और बुनियादी काम किए थे। बहुत प्लानिंग के साथ गिलगित बल्तिस्तान को अपलिफ्ट करने की कोशिश की थी खान साहब के दौर में, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को खान साहब का 1 साल का दौर मिला है, यानी 1 साल ही वफाक और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो उसमें उन्होंने इंटर रीजनल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 3 अल्टरनेट रूट्स पे काम किए, जिसमें शगरथंग रूट है, जिसमें शंदूर रूट है, इसी तरह तांगीर वैली रोड है, शाहराह कराक्रम है, यानी अरबों की स्कीमें मुख्तलिफ रीजन्स को कनेक्ट करने और फिर सिकरदू को इस्लामाबाद से कनेक्ट करने के लिए अल्टरनेट रूट भी दिया, जो मुजफ्फराबाद के ज़रिए इस्लामाबाद तक जाएगा, और नतीजे में 24 घंटे की जो मसाफत है 18 घंटे की, वो सिमट कर 10 घंटे की बनेगी। और KKH जो कि सेफेस्ट रास्ता भी नहीं है, किसी भी सूरत मुतअद्दिद वाक़यात पे जी खूनी वाक़यात पेश आते रहे हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी के हाल ही में वाक़यात पेश आए हैं। एक काम ये था। दूसरा, सिकरदू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक्सपेंड भी किया और इंटरनेशनल का दर्जा भी दिया, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग भी यहाँ पे करा दी, साथ में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी शुरू करा दी। इससे पूरे रीजन में टूरिज़म को बूस्ट मिली। चौथा काम, यहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता था, तो नेटवर्क के इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए ऑक्शन करा दी 4G की। तो उसके नतीजे में दिगर कंपनीज़ के लिए भी मौका मिला था, जो अभी रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्किंग का एक ही इदारा है, स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उनकी प्रोग्रेस भी अंडर क्वेश्चन थी, और लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, और टूरिस्ट की बड़ी शिकायत होती थी इंटरनेट फैसिलिटीज़ के हवाले से। चौथा काम जो गिलगित बल्तिस्तान में है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो आइडेंटिफाइड पोटेंशियल है वो 50,000 मेगावाट बिजली की है, लेकिन इस वक्त भी 20-20, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती है। उन्होंने 3-4 बड़ी स्कीमों पर
پروجیکٹس رکھ دیں، جس میں شغرتھاں پاور پروجیکٹ ہے جس کی جنریشن 26 میگا واٹ ہوگی، واڑی پاور پروجیکٹ ہے جس کی تقریباً جی 30 میگا واٹ ہے، اسی طرح ہینزل پاور پروجیکٹ ہے۔ یوں گلگت بلتستان میں مجموعی طور پر 150 سے اوپر میگا واٹ، اور ساتھ میں دیامر بادشاہ ڈیم کئی سو میگا واٹ وہاں سے جی پروڈیوس ہو جائے گی، اور اسی طرح داسو ڈیم ان پہ کام کر لیے تاکہ گلگت بلتستان میں الیکٹرسٹی کا جو ایشو ہے وہ نہ صرف ریزولو ہو، بلکہ یہاں سے ریجنل گریڈ کے ذریعے پاکستان میں بھی بجلی کی سپلائی کو فراہم کیا جا سکے، کیونکہ یہاں پہ جو پروڈکشن ہوتی ہے، جنریشن ہوتی ہے بجلی کی، وہ چیپسٹ پوری دنیا میں چیپسٹ ترین گرین انرجی ہے۔ جی تو یہ وہ مقام تھے، اس کے ساتھ انہوں نے ہاسپیٹلس جی مختلف بنائے، انفراسٹرکچر کو گلگت بلتستان کے بہتر کر دیے، جی ایچ آر کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بھی اور ایچ آر کی کریشن کے لیے متعدد جی کام کیے، تو جس کی وجہ سے لوگ اس گورنمنٹ کے ساتھ بہت ہی بااعتماد تھے، انٹیکٹ تھے، لیکن رجیم چینج کو جی عوام میں ابھی تک پذیرائی نہیں مل رہی ہے، اور عوام اس سے ڈس آن کرتی ہے، اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی حکومت اس وقت خالی ہاتھ ہے، اور عظیم چینج بھی جی پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کو توڑ کر بنایا گیا تھا، ایک فارورڈ بلاک بنا کے، تو کچھ وعدے وعید فائنینشلی بھی کیے تھے، وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے ہیں۔ اس وقت پورا گلگت بلتستان سڑکوں پر ہے، گندم کی قحط ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ہڑتال ہو گئی، احتجاجات ہوئے، جی سڑکیں بند تھیں، تو یہ ہے۔ ساتھ میں فائنینشلی جو جی ڈیولپمنٹ کے ریلیزز ہیں وہ بھی سٹکڈ ہیں، کرنٹ بجٹ کے ریلیزز جی ہیں وہ بھی سٹکڈ ہیں، اور آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو جنوری کے بعد گلگت بلتستان گورنمنٹ کے پاس دینے کو تنخواہیں نہیں ہیں۔ وجہ یہ کہ موجودہ جو جی بی کی گورنمنٹ ہے، ان کی جو فارمیشن ہے وہ انتہائی ان نیچرل بھی ہیں، اور پھر ایک جماعت جی دوسری جماعت کی دشمن بھی ہے، جس طرح وہاں پی ڈی ایم تھی، اور یہ تمام جو جماعتیں ہیں، یہ مخلوط گورنمنٹ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو نہ سمجھا پا رہی ہے، نہ ان سے کوئی پروٹیسٹ کر پا رہی ہیں، تو اس کے نتیجے میں اس وقت گلگت بلتستان بہت زیادہ ترقی پیش رفت کے ساتھ ساتھ امن و امان کے حوالے سے بھی انتہائی مفقود صورتحال سے دو چار ہے۔ گزشتہ دنوں ہی چلاس میں ایک اور بڑا انسیڈنٹ پیش آیا، چلتی بس پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا، ابھی تک 11 شہادتیں ہوئی ہیں، 26 کے قریب زخمی ہیں، تو ابھی بھی ایک بھی دہشت گرد کو گرفتار نہیں کر سکیں، یہ امن و امان کی صورتحال ہے۔ تو اس سے پہلے کیا صورتحال تھی؟ خان صاحب کے دور میں، پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی MWM اور اسلامی تحریک کے دور میں گلگت بلتستان میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، ٹورسٹ بے تحاشا آتے تھے، رونقیں ہوتی تھیں، اکانومی چل پڑی تھی، اور پھر انٹرنیشنل فلائٹ شروع ہو گئی تھی، گلگت بلتستان کو نیشنل مین اسٹریم میں جگہ مل گئی تھی، اور اب یہ صورتحال ہے۔ کاظم بھائی، جی بھی ایک حساس ایریا ہے، اور پچھلے دنوں یہاں ایک بس پر فائرنگ کا بھی واقعہ پیش آیا، اور اس دوران کچھ اور بھی یہ معاملات ہوتے رہے، اس قسم کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جی بی کو کس جانب جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے، یا اس میں کوئی بیرونی ایکٹرز ملوث ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیں، گلگت بلتستان میں یہ جو خونین واقعات ہیں، یہ کلیشز ہیں، یہ آج کا نہیں ہے، یہ 1948 سے اب تک کا ہے، اور عجیب بات یہ ہے جی 1947-48 سے پہلے اس طرح کے کوئی واقعات پیش نہیں آئے، نہ سیکٹیرین، جی نہ ریجنل، نہ ایتھنک کے اعتبار سے کوئی بڑا مسئلہ پیش جی نہیں آیا، کلیشز نہیں آئے۔ 80s میں جب پورے پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس کو ابھارا گیا، سیکٹیرین کنفلکٹس پیدا ہو گئی، تو اس کے بعد اس کی جی یقیناً گلگت بلتستان پہ میں ایکسپینشن ہو گئی۔ ضیاء الحق کے دور میں مسلح جتھوں نے گلگت بلتستان میں باقاعدہ حملہ کیا، تب سے اب تک یہ روٹ بھی محفوظ نہیں ہے، اور تب سے اب تک عدم اعتماد کے شکار ہیں لوگ، اور عدم تحفظ کے شکار ہیں۔ تو گلگت بلتستان کس طرف جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی 3 نسلیں گزر چکی ہیں، 75-76 سال گزر چکے ہیں کہ پاکستان کے قومی دھارے میں گلگت بلتستان کو شامل کیا جائے، لیکن زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، یہ دنیا کی واحد تحریک ہے
جو پاکستان سے الحاق کے لیے چل رہی ہیں، جو کسی ملک سے الحاق کے لیے چل رہی ہیں، لیکن جس سے الحاق کے لیے تحریک چل رہی ہے وہ پاکستان آج بھی تیار نہیں ہے گلگت بلتستان کو مین سٹریم میں شامل کیا جائے۔ نتیجے میں احساس محرومی گلگت بلتستان کو عجیب و غریب مخمصے میں ڈال چکا ہے۔ اور پھر دوسری بات جو بہت اہم ہے کہ یہاں کی قومی جماعتوں نے، جی پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے گلگت بلتستان کو نہ صرف نظر انداز کیا ہے بلکہ جو بیوروکریٹک اپروچز ہیں، اور اسی طرح جب مارشل لا نافذ ہوا تو ای جی بی کو ای زون بنا جی کے گلگت بلتستان کو کسنے کی بھی کوشش کی۔ اور جب بھی گلگت بلتستان میں عوامی حقوق کے لیے جدوجہد کی تحریکیں اٹھی ہیں، جس طرح سی پیک یہیں سے گزرتی ہے لیکن سی پیک میں گلگت بلتستان کے لیے 1 روپے مختص نہیں ہے، تو اس پہ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اپنے حقوق کے لیے، تو متعدد لوگوں کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ان پہ مقدمات قائم کیے، شیڈیول 4 میں ڈالے، جبکہ ان تمام واقعات جو 88 سے اب تک پیش آتے رہے، جن میں درجنوں سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے، سانحہ چلاس، سانحہ کوہستان، سانحہ بابو سر، سانحہ ہڈر چلاس ابھی 1 ہفتہ پہلے، تو ان تمام واقعات میں سانحہ 88، 2005 میں گلگت میں جو سانحات ہوئے، تو ان تمام سانحات میں عجیب بات یہ ہے کہ کسی بھی ایک دہشت گرد کو سزا نہیں دی گئی، اور ساتھ میں گلگت بلتستان کے بعض مقامات پر اب بھی دہشت گرد باقاعدہ داعش اور طالبان کے پرچم لے کے گھومتے ہیں، اسلحوں کے ساتھ گھومتے ہیں، لیکن ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا۔ نتیجے میں گلگت بلتستان اس وقت ہاسٹائل سچویشن سے گلگت بلتستان گزر رہی ہے، اور اس کے لیے کسی بیرونی ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح گلگت بلتستان کے ساتھ ٹریٹمنٹ جاری ہے، وہی ٹریٹمنٹ کافی ہے گلگت بلتستان کو ایک خطرناک صورتحال سے دوچار کرنے کے لیے۔ جی کاظم بھائی، مجلس وحدت مسلمین جی بی کی ایک مضبوط مذہبی جماعت ہے، تو آئندہ انتخابات میں کیا ایم ڈبلیو ایم انفرادی طور پر الیکشن میں اترے گی، یا ماضی کی طرح جیسے پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کے ساتھ وہ اترے تھے تو اس کے ساتھ کوئی عمل بنائے گی؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں، گلگت بلتستان میں ایم ڈبلیو ایم کی پوزیشن یقیناً غیر معمولی پوزیشن ہے۔ جی یوں تو آپ دیکھیں تو جو انتخابی سیاست ہے اس میں ایم ڈبلیو ایم کی گراف مجموعی طور پر اسٹرکچر کے اعتبار سے آپ جی دیکھیں تو آپ کو بہت اچھی نظر آئے گی، اوور آل ووٹ بینک کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت جی اچھی آپ کو نظر آئے گی، ایم ڈبلیو ایم کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے دیکھیں تو بہت اچھی نظر آئے گی۔ اسی طرح آپ کوئی غیر جانبدار سروے جی بھی کرائیں تو پبلک کا ہماری جماعت پہ اور قیادت پہ جو اعتماد ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجلس وحدت نے ہمیشہ عوامی سیاست کی ہے اور عوامی حقوق کے لیے جدوجہد کی جی ہیں، جس میں بڑے مسائل میں سے خالصہ سرکار کا مسئلہ ہے، جس میں اینٹی ٹیکس موومنٹ ہے، جس میں گندم سبسڈی کی تحریک ہے، اس سمیت ہر چھوٹے بڑے ملی مسائل میں اور علاقائی مسائل میں مجلس وحدت المسلمین صف اول کا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ نہ صرف صف اول کا کردار ادا کرتی رہی ہے بلکہ مرکزی قیادت سے لے کر لوکل قیادت تک اس سٹانس کو اور اس نعرے کو سیکنڈ کرتے رہے ہیں، جو نعرے، جو سٹانس یہاں کے پبلک کی ہوا کرتی تھیں۔ وہ کسی بھی نعرے کو عوام پر امپوز کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے، دوسری جماعتیں جس طرح کرتی ہیں، وفاقی سیاسی جماعتیں، تو یقیناً عوام میں پذیرائی ضرور ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ دیکھیں تو خاص کر سابقہ انتخابات میں ہم نے مجلس وحدت مسلمین نے تمام جماعتوں کو اعلان کیا تھا اور آفر کیا تھا کہ ہم کسی بھی جماعت کے ساتھ ہماری الائنمنٹ ہو سکتی ہیں اگر وہ گلگت بلتستان کو آئینی حصے میں شامل کرنے کے حوالے سے اقدامات کرتے ہیں، گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اقدامات کرتے ہیں، تو ہم ان جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف اس میں کمیٹڈ نظر آئی، اور جس میں صف اول میں جو ان کے ساتھ نقطہ اشتراک تھا وہ گلگت بلتستان کو قومی ادارے میں، مین سٹریم پولیٹکس میں اور قومی اداروں میں گلگت بلتستان کی نمائندگی تھی، جس میں سینٹ، قومی اسمبلی اور این ایف سی ایوارڈ سمیت دیگر مالیاتی ادارے شامل تھے۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جس کے لیے مجلس جی وحدت مسلمین باضابطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سیدھ ایڈجسٹمنٹ کی، 2 حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کے ساتھ لڑا، ایک حلقے میں الگ سے لڑا، اور آج بھی اسمبلی کے اندر مجلس وحدت مسلمین ایک اچھی پوزیشن رکھتی ہے، اور
اس میں سب سے اہم اور بنیادی جو آفر جس پہ ہمارا نقطہ اشتراک تھا، اس میں آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ مسودے کی بھی تیاری ہو چکی تھی، اور گلگت بلتستان کو قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور NFC ایوارڈ میں باقاعدہ طور پر نمائندگی ملنے والی تھی۔ اسی دوران رجیم چینج آپریشن ہوا، اور وہ مسودہ بھی، وہ خاکہ بھی وہ خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ اس کو گلگت بلتستان کی تاریخی بدقسمتی کہی جا سکتی ہے۔ باقی دیگر ایشوز کے حوالے سے، انفراسٹرکچر اور دیگر PHDB کی اسکیموں کے حوالے سے یقیناً غیر معمولی پروگریس گلگت بلتستان میں ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں خود پاکستان تحریک انصاف اور MWM کی جو سیاسی حکمت عملی ہے، اس کو ہر لیول پہ سراہا جا رہا ہے اور پذیرائی مل رہی ہے۔ تو آئندہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس میں یقیناً سب سے جن کے ساتھ ہماری ورکنگ ریلیشن شپ سب سے اچھی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف اور اسلامی تحریک بھی ہے۔ تو جی انشاءاللہ ہماری آئندہ انتخابات میں بھی پاکستان تحریک انصاف، اسلامی تحریک اور MWM کی مجھے وحدت اور اتحاد نظر آ رہی ہے، اور یقیناً یہ جی تینوں جماعتیں اگر گلگت بلتستان میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھیں، تو انہی کی ہی حکومت ہر صورت میں دوبارہ بنے گی۔ گلگت بلتستان میں ایک سبسڈی کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور دوسرا جو ترقیاتی امور کے حوالے سے جو مسائل ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور ایک اور بھی یہاں پہ ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اور خاص طور پر GB کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ GB کو ابھی تک شناخت نہیں دی گئی ہے، شناخت کا بہت مسئلہ ہے، اور پچھلے ٹینیور میں سرتاج عزیز کی جو ہے وہ زیر نگرانی ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی، اور اس کمیٹی کی کچھ سفارشات بھی تھیں، اور اس پر ابھی تک جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک سبسڈی کا معاملہ ہے، اس میں ہمارے رکن کونسل شیخ نوری بھی ایفرٹ کر رہے ہیں، ہم بھی اسمبلی میں اور پبلک جی میں بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، جون تک 4 ارب میں یہ جی معاملہ مک سکتا ہے، لیکن ان کو سمجھائے کون، ان کو مجبور جی کون کرے؟ یہ ایشو ہے، پبلک سڑکوں پہ آ رہی ہے، تو پبلک پریشر کی وجہ سے فی الحال جون تک یہ معاملہ ٹل سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر آئندہ کے لیے 8 سے 10 ارب روپے اضافی چاہیے جی گندم سبسڈی کو، مقدار کو مینٹین رکھنے کے لیے۔ وہ زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر جی فیڈریشن سنجیدہ ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ گلگت بلتستان کے جی آئینی حیثیت کے حوالے سے ہے، تو جی ہم نے بڑی ایفرٹ کیا آئینی سلسلے میں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ خود پاکستان کے تمام ادارے ہیں، جس میں آپ کے موفا ہے اور دیگر ادارے ہیں، اور ان اداروں میں موجود شخصیات سمجھتی ہیں کہ اس سے مسئلہ کشمیر متاثر ہوگا، حالانکہ جی مسئلہ کشمیر اس سے زیادہ مضبوط ہونا ہے۔ ساتھ میں کیونکہ گلگت بلتستان کی آبادی جو ہے وہ 16 لاکھ کی آبادی ہے، آپ 2017 کے مطابق ابھی تقریباً 20 لاکھ آپ کہہ سکتے ہیں، جو باہر کو ملا کے اور ابراڈ جتنے ہیں ان کو ملا کے 22 لاکھ تک گلگت بلتستان کی آبادی بنتی ہے۔ تو پھر اس آبادی کے پیش نظر گلگت بلتستان کو محروم رکھا جا رہا ہے، یعنی کم ان کو 24 کروڑ عوام میں 20 لاکھ 22 لاکھ تو کوئی یقیناً آبادی کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن یہ بول جاتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجیکلی بہت اہمیت کا حامل خطہ ہے، یہ بول جاتے ہیں کہ یہ جسے کہیں کہ آپ کا دیرینہ دوست چائنا کے ساتھ بھی رشتہ ناتا ٹوٹ جائے گا اگر گلگت بلتستان کو مائنس کرے۔ 5 ممالک سے یہ خطہ ملتا ہے، اور پھر پاکستان کا کم و بیش 10% حصہ رقبہ گلگت بلتستان میں ہے، 10%، یعنی یہ اپنے حساب سے بہت بڑا رقبہ ہے۔ دنیا کے 50 ممالک کو ملائیں تو گلگت بلتستان جتنا بنتا ہے، چھوٹے جتنے ممالک ہیں ان کو ملائیں تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور مجھے ابھی مستقبل قریب میں بھی گلگت بلتستان کو قومی دھارے میں شامل ہوتے ہوئے گلگت بلتستان نظر نہیں آتے، اور اس میں خود وفاقی جماعتیں بھی مخلص نہیں ہیں اور ادارے بھی مخلص نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں سب سے زیادہ نقصان ملک کا ہی ہونا ہے، کیونکہ 3 نسلیں انتظار میں گزر گئی ہیں، اور جو موجودہ یوتھ ہے وہ بہت ہی عدم اعتماد کے اور عدم تحفظ کے شکار ہیں۔ اور اب پہلے پاکستان کا صوبہ بنانے کے لیے کوششیں تھیں، اس کے بعد آئینی صوبے کے لیے نعرے جی لگائے، کوششیں کی، اس کے بعد اب کشمیر سیٹ اپ کے لیے نعرے لگائے، اب جی نعرے بدل سکتے ہیں اگر یہی صورتحال رہی۔
اسٹیٹ کو اور اسٹیٹ کے اداروں کو اس پہ سنجیدہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو کوئی اگر مثلاً میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی دوبارہ حکومت آتی ہے تو گلگت بلتستان کے لیے ایک نئی نوید مل سکتی ہے. بس صورت دیگر پاکستان مسلم لیگ نے ان کو موقع ملا، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملا، انہوں نے کچھ نہیں کیا. مشرف کے دور میں بھی کچھ نہیں کیا. تو گلگت بلتستان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ، چونکہ گلگت بلتستان کے حوالے سے عالمی پریشر بھی بہت زیادہ ہے، UNCAP چارٹر بھی اس میں انوالو ہے، پھر امریکنز کی بھی یہاں پہ بہت زیادہ دباؤ ہے گلگت بلتستان کے فیوچر کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کو قومی ادارے میں شامل نہیں کیا جا رہا. ہمارے ساتھ موجود تھے سابق صوبائی وزیر زراعت کاظم میسب صاحب گلگت بلتستان سے، ابھی اپوزیشن لیڈر ہیں گلگت بلتستان میں. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اسی کے ساتھ ناظرین آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.